सामिनुल हुजुज, इमाम सामिन व इमाम जामिन, नूरुल्लाह वलीउल्लाह सिराजुल्लाह आलिम अल्लाह अनीस नफूस शम्स शमूस मदफूनो बे अर्ज़ तूस शाह खुरासान वाली तूस साहिब कदरो कज़ा अली इब्न मूसा रिज़ा। मौला की आमद बहुत मुबारक हो। मौला के नाम पे एक सलावत पढ़िए। सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जिल फरजाए। तो भाई जाहिर है सामिनुल हुजुज करीम आले मोहम्मद आलिम अल्लाह आलिम आले मोहम्मद की आमद है। और वैसे भी ज़ीकात की पहली हो या ज़ीकात की 11 बाबुल हवाइज के आंगन में बाहर आई है। जिस इमाम को आप बाबुल हवाइज कहते हैं उसके आंगन में बाहर आई है। देखिए मैं जानता हूँ कि मकान बदला है मगर गुफ्तगू वही है, जाकिर भी वही है, जिक्र भी वही है। और आपको याद हो ना हो, मुझे अच्छे से याद है मैं गुफ्तगू कहाँ छोड़ के गया था और वहीं से आगाज़ करूँगा जहाँ गुफ्तगू को छोड़ के गया था और फिर मरबूत हो जाऊंगा अपने ममदू से। समाज फरमाएंगे हज़रात हैं। भाई देखिए अल्लाह ने किसी शय को बगैर मकसद नहीं बनाया। हमारे यहाँ इल्मी ज़ुबान में कहा जाता है अल्लाह ने किसी को अबस नहीं बनाया, बेहुदा नहीं बनाया, फजूल में नहीं बनाया, ऐसे ही नहीं बना दिया। हर शय किसी ना किसी मकसद के तहत खल्क हुई है। तो भाई जब हर शय मकसद के तहत खल्क हुई है तो भाई 1.5 साल से आप मुझे सुन रहे हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए, इंसान का मकसद खिलकत क्या है? इबादत। इबादत। और आपने बात भी अच्छी की है, कुरान के मुताबिक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को खल्क ही इबादत के लिए किया। आपने भी कह दिया मकसद खिलकत इबादत है। यहाँ तक आप मुझे मुसलसल सुनते रहते हैं और इस तमीज़ से मैं बहुत सी बहसें कर चुका हूँ कि मकसद खिलकत इबादत है। आज आगे बढ़ के कह रहा हूँ मकसद खिलकत इबादत है, मकसद आखिर इबादत नहीं है। मकसद खिलकत इबादत है, मकसद आखिर इबादत नहीं है। मकसद खिलकत इबादत है, मकसद हतमी इबादत नहीं है। भाई एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मेरे दाएं बाएं से करीब आ जाएं, गो के मैं दाएं बाएं वाला नहीं हूँ, मगर मेरे करीब आ जाएं ताकि वहाँ और यहाँ के वो में ही बराबर हो जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ले अला मुहम्मद। इससे अच्छा दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई इबादत मकसद खिलकत तो है, मकसद हतमी नहीं है। अगर मकसद हतमी होता तो इबादत का कोई मकसद ना होता। अगर मकसद हतमी होता तो इबादत का कोई मकसद ना होता। भाई जो मकसद है मंजिल है पाली, जब मंजिल मकसूद तक पहुंच गए तो उससे आगे क्या मंजिल हो मकसद हो, मगर इबादत का भी मकसद है। हमारे यहाँ इल्मी ज़ुबान में कहा जाता है, जिसको मैं आसान करूँगा, हर वो शाय इबादत है जिसमें कसद कुर्बत हो। यानी क्या? हर इबादत से पहले आप कहते हैं कुर्बतन इलल्लाह। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह से करीब होने के लिए। तो यानी इबादत का भी मकसद है और वो क्या है? अल्लाह से करीब होना। तो यानी मकसद है खिलकत इबादत हतमी ना हुआ, खुद इबादत का भी मकसद है। तो जो बात मैंने दलील में कही रोशन है कि इबादत मकसद तो है, मकसद हतमी नहीं है। दलील क्या है कि खुद इबादत का भी मकसद है और वो है कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होना है। आप इबादत कर रहे हैं, रोज़े अल्लाह से करीब होने के लिए, नमाजें अल्लाह से करीब होने के लिए, जहाद अल्लाह से करीब होने के लिए, ज़कात अल्लाह से करीब होने के लिए। इबादत हो रही है अल्लाह से करीब होने के लिए। करीब होना है आपको खुदा से, और कमाल ये है वो तो करीब है, आप करीब नहीं हैं। अच्छा करीब आपको अल्लाह से होना है तो ये कहाँ मानी निकला कि आप करीब हैं? वो करीब है
اور میں کہہ بھی ایسے نہیں رہا. چلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں, آپ مجھ سے پہلے مکمل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ بقرہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب, میں تو قریب ہوں. اس کا معنی یہ کہاں نکلا کہ آپ قریب ہیں؟ وہ قریب ہے, آپ کہاں قریب ہیں؟ چلے میں اس کو سمجھا رہا ہوں, یہاں رکوں گا نہیں. اب اگر کوئی چہرہ نیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس مقام پہ میں ایک معیار گفتگو رکھ چکا ہوں اور میں وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اگر کوئی بات گرا ہو تو مجھے روک دیجئے گا. بھائی وہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, یہ کب کہا آپ قریب ہیں؟ آج بچے سوال کرتے ہیں بھائی ہم نے بچپن سے سنا کہ پروردگار کا ارادہ, پروردگار کی شان یہ ہے کہ اذا ارادہ الشیء, وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہ کن فیکون, تو وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. جب یہ بات اتنی سادی اور اتنی سمجھی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتی ہے, تو بھئی یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا. تو اس کو آسان مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. جناب آپ وہاں بیٹھے ہیں, میں نے کہا آئیے, میں نے تو کہہ دیا آئیے. یہ آپ کی محتاجی ہے کہ آپ کو 10 منٹ لگے. بھائی یہ آپ کا احتیاج ہے کہ آپ کو آنے میں 10 دقیقے لگے, یہ میرا احتیاج نہیں ہے. اس کی شرح نہیں کروں گا. خالصاً توحید پڑھ رہا ہوتا تو کرتا, بس یہ سمجھ لیجیے کون کہنا اس کا کمال ہے, کائنات کا بھی تو احتیاج ہے. بھائی اس نے کہہ دیا میں قریب ہوں, یہ کب کہا کہ آپ قریب ہو گئے؟ آپ کی تو عبادت ہے اس لیے کہ قریب ہو جائیں, اللہ سے قریب ہو جائیں, اللہ سے قریب ہو جائیں. اور عجیب بات ہے, کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو شہرت سے زیادہ قریب ہوں. عجیب جملہ ہے, تشریح نہیں کروں گا. اگر آپ کے ہاں پہنچ گیا تو میری داد آپ کو. نحنو اقربو, ہم قریب ہیں تمہاری شہرت سے زیادہ. ایک جگہ فرمایا انی قریب, میں قریب ہوں. اللہ کا انی تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اللہ کا نحنو سمجھ میں نہ آئے. جب تک اللہ کا نحنو نہ سمجھ میں آئے, اللہ کا انی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک اللہ کا ہم سمجھ میں نہ آئے, اللہ کا میں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بھائی کہا میں تو رگے جہاں سے زیادہ قریب ہوں. اور بھائی یہ وہی آیت ہے جس کو منکر وسیلہ لے آتے ہیں کہ بھائی جب اللہ رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے تو آپ وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو جناب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں وہ قریب ہے, آپ کہاں قریب آئے؟ وہ رگے جہاں سے قریب ہے تو اچھا تھا آپ کی گردن خود ہی دبا دیتا, ملک الموت کا وسیلہ کیوں لیا؟ بھائی وہ رگے جہاں سے قریب ہے تو آپ کی گردن خود ہی دبا دیتا. یہاں بیٹھتے ہیں, آپ کا ٹیٹوا دباتا, آپ مر جاتے, کیا کر لیتے آپ؟ مگر اس نے وسیلہ رکھا ہے تاکہ منکر وسیلہ اس آیت کو استعمال نہ کریں. وہ قریب وہ قریب ہے نا. بھیا تم کہاں سے قریب ہو گئے؟ اور بھئی یہ وہی آیت ہے نا کہ ایک مرتبہ, چلے میں نام دے لیتا ہوں, امام ابو حنیفہ شکایت لے کے آئے تھے چھٹے امام کی بارگاہ میں, آپ کے 7ویں امام کی. کا فرزند رسول آپ کہتے ہیں آپ کے بعد آپ کا یہ بیٹا مصطفی بن جعفر امام ہے. گزرگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے, لوگ گزر رہے تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز تو باطل ہو گئی. اچھا یہ میں ایک مشورہ بتا دوں اور ایک جملہ بھی عرض کروں. یہ بھائیوں کے یہاں کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں کا تو ہے ہی نہیں. بعض مومنین پریشان ہو جاتے ہیں, ہائمہ کے حرم میں جا کے آگا, وہ یہاں سے گیا, وہ یہاں سے آیا. تو بھئی ہمارے یہاں نماز اتنی کچی تھوڑی ہے. ہمارے یہاں بہنوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ دوسرے مقام پہ اگر آپ شکر کیجیے اللہ نے آپ کو اہل بیت دی ہیں, وہاں پہ مدنی طریقہ ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ آگے سے گزرنے کا. وہ پتہ نہیں جس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا تو میں بتا دیتا ہوں. وہی آگے ایک شخص کو کھڑا کرو, پھر اس کے پیچھے سے گزرو. کہ اچھا پھر وہ جو کھڑا ہو گیا وہ کیسے گزرے؟ کہ پیچھے ایک اور آئے, ایسے اٹھائے کہ دونوں ایک ساتھ ہٹ جائیں. تو مدنی طریقہ ہے, مگر آپ لوگوں کا ماننا نہیں ہے تو پھر نہ مانیے. تو کہا کہ اللہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے. امام کی شکایت آئی کہ امام گزرگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام کو بلایا گیا, کہا میرا بیٹا جواب دے گا. امام صادق نے کہا میرا بیٹا خود جواب دے گا. امام مسکرائے اور کہنے لگے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید, وہ اللہ تو رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے, کسی کے گزر جانے سے دور نہیں ہوگا.
تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تو قریب ہوں، تم قریب آؤ. عبادتوں کا مقصد ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قربت حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. اچھا اب اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ قرب دو طرح کا ہی ہوتا ہے. قریب انسان دو طرح سے ہوتا ہے، یا رشتے میں یا فاصلے میں. گفتگو پہنچ رہی ہے بھائی؟ کوئی مجھ سے فاصلے میں قریب ہے، آپ مجھ سے فاصلے میں قریب بیٹھے ہیں. کوئی مجھ سے رشتے میں قریب ہے، ہمارے اماں بابا ہم سے رشتے میں قریب ہیں، تو اللہ کے قریب ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ اللہ سے رشتہ داری بناؤ. اللہ نے تو کہہ دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی بیٹا. تو خبردار اللہ سے رشتہ داری مت بنانا. اور اب جملہ آ گیا تو علی کا جملہ ہے، کہنے لگے اللہ نے خود کو لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس لیے کہا ہے تاکہ نہ کوئی اس سے وراثت کا دعویٰ کرے نہ کوئی اس کو وراثت دے. اس کی شرح بھی نہیں کروں گا، میں گزر رہا ہوں ایک تمہید کے مرحلے سے. تو بھائی دیکھیے اللہ کے قریب ہو جاؤ تو کیا اللہ سے رشتہ داری کریں گے آپ؟ کہ اچھا نہیں تو اللہ سے فاصلے میں قریب ہوں گے. تو بھائی پہلے اللہ کو معین کیجئے کہاں پہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جہاں جہاں دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. جہاں جہاں دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اب یہ گفتگو بھی عجیب ہے، اللہ کہہ دیتا جہاں جہاں دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، مگر نہیں، اللہ نے کہا اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. بھائی سمجھ میں تب آئے گی جب قبر میں پہنچو گے. یہاں بھی اللہ کا چہرہ، وہاں بھی اللہ کا چہرہ. جس کے پاس 14 وجہ خدا ہو. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں نا، اہل بیت کی منزلت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، یہ جانتے ہیں کب معلوم ہوگا؟ جب روح یہاں پہ اٹکے گی تب پتا چلے گا اس گھرانے کی فضیلت کیا ہے. چلو تم جہاں دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تو بھئی اللہ کو تم معین کر نہیں سکتے، تو یہ بات تو محال ہو گئی، نہ اللہ سے رشتہ داری میں قریب ہو سکتے ہو نہ اللہ سے فاصلے میں. میری گفتگو روشن ہے؟ بھائی اللہ سے نہ رشتہ داری میں قریب ہو سکتے ہو نہ فاصلے میں، تو بھئی پھر اللہ سے کیسے قریب ہو؟ بھئی مجھے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، جانا بھی ہے، راستہ بھی نہیں آتا، جانا بھی ہے تو کیا کروں؟ کہا تو پھر ان سے راستہ پوچھ لیجئے جن کو آتا ہے. کہا ان سے پوچھ لیجئے جن کو راستہ آتا ہے. بھئی اللہ سے قریب بھی ہونا ہے، نہ اللہ سے رشتہ داری ہو سکتی ہے، نہ اللہ فاصلوں میں آ سکتا ہے. تو بھئی کیسے پتا چلے اللہ کے کیسے قریب ہوں؟ تو میں بہت ہنس کے کہہ رہا ہوں کوئی ایسے ڈھونڈو جن کی اللہ سے رشتہ داری ہو. مجھے معلوم ہے میں گفتگو کہاں چھوڑ کے گیا تھا، میں وہیں آ رہا ہوں تمہید سے گزر کے، تاکہ کچھ اچھا ہضمہ تو ہو نا شیعوں کو. آغاز سے کہہ دوں گا تو کہیں گے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. ابھی آپ کو یہ بھی بہت گراں گزرا ہے اللہ سے رشتہ داری. تو بھائی کوئی ایسے ڈھونڈو نا جن کی اللہ سے رشتہ داری ہو تاکہ تمہیں لے جائیں اللہ کے قریب، چونکہ وہ خود قریب ہیں. بھائی مجھے حرارت چاہیے تھی، آگ مل نہیں رہی تھی، یا آگ میرے تحمل کی نہیں تھی، تو میں نے ایسے آلے کا استعمال کیا جو آگ کے قریب رہا تھا، اس میں حرارت تھی تو اس نے میرا کام کر دیا. تو اب مجھے اللہ کے قریب جانا ہے تو ان کو ڈھونڈ لو جو اللہ کے قریب ہیں، جو جس کے قریب رہتا ہے اس جیسا اثر رکھتا ہے. میں اپنی تمہید کو اور اچھا کر دیتا ہوں. بھائی اللہ کے رشتہ دار تو بن نہیں سکتے، قریب جانا ہے تو اللہ کے رشتہ دار ڈھونڈو. اب اللہ کے رشتہ دار میں دکھا دیتا ہوں. جو آیت میں نے پڑھی سرنامہ کلام میں، سورہ مبارکہ زخرف، قرآن کا 43واں سورہ، اور آیت کا نشان ہے 81. جگر تھام کے ترجمہ سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان کانا، اگر ہوتا، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدن، بیٹا. ان کانا للرحمن ولدن، حبیب کہہ دیجئے اگر ہوتا رحمان کا کوئی بیٹا، فانا اول العابدین، تو میں ہی پہلا عبادت کرنے والا ہوں. عوامی ترجمہ ہوگا اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوتا، فانا، میں ہوتا. تو یعنی اگر ہوتا تو یہ ہوتا. میں نے گفتگو روکی ہے ایسے ڈھونڈو جن کی اللہ سے رشتہ داری ہو. بھائی جس کی جس سے رشتہ داری ہو وہ کم سے کم اس کی حال تو ہوتا ہے.
کوئی ایسے ڈھونڈو جن کی زیارت میں یہ جملہ ہو، السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل تم پر سلام۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ یہی ہے تو گفتگو چھوڑ کے گیا تھا، وہیں سے اب آغاز کر رہا ہوں۔ آل اللہ رہ گیا تھا نا، صرف جملہ کہا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے، فرمائش آئی تھی 2 جملوں کی، وہ دونوں پورے کر دیتا ہوں۔ آل اللہ اور ایک اور جملہ بھی اس میں بھی آ نہیں رہا۔ آل اللہ، اللہ کی آل، وہی زیارت کا جملہ ہے۔ مفاتیح الجنان گھروں میں ہے، امام تقی کی زیارت کھول کے دیکھیے گا، امام حسین کی 40 کی 2 زیارتیں، دوسری زیارت دیکھیے گا، السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پر سلام ہو۔ آل اللہ کا معنی کیا ہے بھئی؟ آپ قرآن پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون و آل فرعون، فرعون کو بھی آل فرعون کو بھی۔ تو کیا فرعون کی کوئی اولاد تھی؟ کہ اچھا پھر آل فرعون کا ترجمہ کیا آئے گا؟ 2 ہی ترجمے بنتے ہیں، ہم نے ہلاک کر دیا فرعون کو اور آل فرعون کو، ہم نے ہلاک کر دیا فرعون کو اور فرعون جیسوں کو۔ قابل ہضم ترجمہ کرتا ہوں، ہم نے ہلاک کر دیا فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو، مگر چاہے وہ فرعون جیسے ہوں، چاہے وہ فرعون کے ماننے والے ہوں، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ آل فرعون۔ آل اللہ، اللہ کی آل۔ بھئی اللہ کی آل سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا ہے تو اللہ کے رشتہ دار ڈھونڈیے، اللہ کے رشتہ دار تو وہی ہوں گے کہ جو اللہ کی آل ہوں۔ بھئی آل اللہ سے مراد کیا ہے؟ میں یہاں روک کر کے سمجھا رہا ہوں، آل اللہ کو سمجھنا ہے تو سنیے، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، عبادت کا مقصد ہے خدا سے قریب ہونا، تو مقصد آخر ہوا اللہ سے قریب ہونا۔ اللہ سے قریب ہوا نہیں جا سکتا جب تک ایسے نہ ڈھونڈو جو خود اللہ کے قریب ہوں۔ اب جب اللہ کے قریب اللہ کی آل ہے تو اللہ کی آل سے مراد کیا ہے؟ مثال لغت کی دے کے سمجھا رہا ہوں، لغت کے اندر کہا جاتا ہے الثمر آل الشجر، پھل درخت کی آل ہوتا ہے، پھل درخت کی آل ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو جس کی آل ہوتا ہے اس میں اور اس میں فاصلہ نہیں ہوتا، وہ بلا فصل ہوتے ہیں۔ درخت اور شجر، شجر و ثمر، شجر و ثمر میں چونکہ فاصلہ نہیں ہوتا، درخت میں اور اس کے پھل میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ توجہ آپ میری جانب رکھیں گے تو میری طرف دیکھیے، سلامت پڑھیے محمد والے محمد پر۔ چونکہ درخت میں اور اس کے پھل میں فاصلہ نہیں ہوتا تو پھل ہے آل شجر۔ بھائی جو آل اللہ ہوں وہ کوئی ایسے ہوں کہ خدا اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، وہ خدا سے بلا فاصل ہوں، وہ ایسے تو ہوں جن سے پوچھا جائے حل رائے ربک، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے نظر آئے ہم ایسے کی عبادت ہی نہیں کرتے جس کو دیکھا نہ ہو۔ یہی فرق ہے اللہ کی مخلوق میں اور اللہ کی آل میں، جو مخلوق کے لیے غیب ہے وہ آل کے لیے شہود ہے۔ اللہ کی آل، اللہ کی آل بھائی اللہ سے بلا فصل ہیں، آپ بلا فصل تھوڑی ہیں، اللہ سے وہ بلا فصل ہیں۔ جملہ سنیے گا، اگلے مہینے آپ دعائے عرفہ پڑھیں گے امام حسین کی۔ دعائے عرفہ میں میرے آقا حسین کا جملہ ہے، پروردگارا جب میں مخلوقات کائنات کو دیکھتا ہوں مجھے تجھ سے دوری کا احساس ہوتا ہے۔ مخلوق کائنات یعنی کیا؟ زمین، شجر، حجر، آفتاب، مہتاب، دریا، روانی، پرند، چرند، طیور، سمندر، بھائی جن کو دیکھ کر آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں، حسین کو وہ دیکھ کر خدا سے دوری کا احساس ہوتا ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی السماوات والارض، اور زمین و آسمان میں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات کے آنے جانے میں، لآیاتن نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیا؟ سورج دیکھ کے سمجھو سورج بنانے والا کوئی ہے؟
चांद देख के समझो चांद बनाने वाला कोई है, आसमान देख के समझो आसमान बनाने वाला कोई है, जमीन देख के समझो जमीन बनाने वाला कोई है, सितारे देख के समझो सितारे बनाने वाला कोई है, महताब देख के समझो महताब बनाने वाला कोई है। क्यों? क्योंकि तुम बाद में बने, जमीन पहले थी। तुम बाद में बने, सूरज पहले था। तुम बाद में बने, चांद पहले था। तुम बाद में बने, समंदर पहले था। भाई तुम बाद में हो, तुम्हारे और खालिक के दरमियान ये मखलूकात हाइल हैं, तो इनको देख के खालिक तक आना। मगर अगर कोई ऐसे हो जो इससे पहले बने हो, जिनके सदके में जमीन और आसमान बनी हो, तो वो इनके जरिए से अल्लाह तक नहीं जाएंगे। वो यही कहते नजर आएंगे, इनको देख के हमें खुदा से दूरी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह से बिला फसल है। क्यों है? चूंकि अल्लाह की आल है। आल जो जिसकी आल है उससे बिला फसल हो, उससे करीब हो। और आपको इनकी और खुदा की कुर्बत पे बहस है। भाई महराज से अच्छा कौन करीब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन व अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम सितारे की जब वो झुका। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ना तुम्हारा नबी भटका हुआ है, ना गलत बात करता है। ना जाने नबी की बारगाह में कैसे कैसे बदतमीज थे कि अल्लाह को ये बात कहनी पड़ी, खबरदार हिज़यान का शक न करना। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये वही बोलता है जो वही होती है। अल्लमहु शदीदुल क़वा, कुव्वत वाला इल्म हमने इसको दिया। व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, और याद करो वो वक्त जब वो आसमानों पे पहुंचा। सुम्मा दना फ़तदल्ला, और फिर वो मुझसे करीब हुआ। गुफ्तगू कहाँ है? अल्लाह से करीब होना है। वो मुझसे करीब हुआ। अल्लाह कितना? फ़काना काबा कौसैन व अदना। खुदा की कसम ये ताबीर आपने सुनी बहुत है, आज मुझ हकीर से समझ लीजिए। इतना करीब हुआ, फ़काना काबा कौसैन व अदना। एक कमान हो तो कहा जाता है कौस, दो हो तो कौसैन का। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ। फ़काना काबा कौसैन व अदना, दो कमाने या उससे कम का फासला रह गया। ये क्या है? फ़काना काबा कौसैन व अदना, दो कमाने या उससे कम का फासला। मेरी तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा। दो कमाने करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि दो कमाने या उससे कम, दो कमाने या उससे कम। माना क्या है? इतना करीब हुआ। आगे जवादी मामूली ने तफसीर तस्नीम में जुमला लिखा है, इतना करीब हुआ। फिर देखिएगा, दो कमाने या उससे कम का जब नूरे परवरदिगार नूरे मोहम्मद से बगलगीर हो गया, ये वो कुर्बत की मंजिल थी। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बस अल्लाह अल्लाह रहे, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। इतनी कुर्बत हुई तो अब कहने लगा फ़अौहा, मैंने वही की। जिब्राइल पीछे रह गया, यहाँ पे वही हो गई। तो यानी इससे एक बात और भी साबित हुई, पैगंबर वही के लिए मोहताज जिब्राइल नहीं है। ये भी मेरा मौजू नहीं है भाई। इतना करीब हुआ कि बगलगीर हो गया ज़ाते अहदियत से, ज़ाते मुस्तफ़ा। कुर्बत देख रहे हैं कि ये खुदा से कितने करीब हैं। जब ये इतने करीब हैं तो आपको अल्लाह से करीब होना है, तो फिर लाजमी है उनके करीब हो जाइए जो अल्लाह से करीब हैं। कहीं उनका कुर्ब ही अल्लाह का कुर्ब ना हो, और इतने करीब कि अल्लाह ने ज़ियारत में उनको आल अल्लाह कहा है। आए समझा चुका, यहाँ रोक कर जुमला कह रहा हूँ। अल्लाह से करीब होना है, उनके करीब हो जाइए जो अल्लाह से करीब है। सवाल करूँ मैं आपसे? एक और जुमला है जिसमें मुझे शरह करनी थी, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। अल्लाह से करीब होने के लिए जो शय आप करते हैं वो क्या है? इबादत। इबादत का अच्छा, चले मैं आसान बोल देता हूँ। इबादत का तर्जुमा क्या करते हैं आप? बंदगी। अल्लाह से करीब होने के लिए आप क्या करते हैं? बंदगी। तो यानी बंदगी अल्लाह से करीब करती है। हर वो शय जो अल्लाह से करीब करे वो इबादत होगी।
جو کرتا ہے وہ عابد ہے, جس کی ہوتی ہے وہ معبود ہے. یعنی معبود کوئی ایسا ہوگا جس کی بندگی ہو, اور عابد ہوگا جو بندگی کرے. زیارت کا جملہ سناؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا حجت المعبود و کلمت المحمود. آج بہت مشکل نہیں پڑ رہا, پہنچ رہا ہے. میں بے شک بھی کہہ دیا. صلوات پڑھیے محمد والے بھائی میں تو اس تمہید کے بغیر امام رضا تک نہیں آؤں گا, تاکہ مجھے اپنے موضوعات بھی مکمل کرنے ہیں. محرم قریب ہے, محرم میں تو آپ سے ایک اور نہج پہ بات ہوگی, آمادہ ہو کے آئیے گا. تو بھائی اللہ سے قریب ہونا ہے نا, تو بھائی بندگی وہ ہے کہ جو عابد کرے گا, جس کی ہوگی وہ معبود ہوگا. تو زیارت میں جملہ امام زمانہ کی, السلام علیکہ یا حجت المعبود و کلمت المحمود. سلام ہو اس کی معبود حجت پر اور اس کے محمود کلمے پر. اچھا اگر آپ ترجمہ کریں گے کہ سلام و معبود کی حجت پر, ترجمہ غلط ہو جائے گا, چونکہ اگلا جملہ ساتھی ہے وکلمت المحمود. پھر ترجمہ کرنا پڑے گا سلام و محمود کے کلمے پر, سلام و محمود کے کلمے پر. لیکن وہاں ترجمہ یہ نہیں ہے. کیوں؟ جو گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہاں دونوں جگہ صفت ذکر ہوئی ہے. محمود بھی صفت ہے, معبود بھی صفت ہے. آپ نے ترجمہ کیا السلام علی کلمت المحمود, سلام ہو محمود کلمے پر. یعنی کیا؟ سلام ہو اس کلمے پر جس کی تعریف کی گئی. محمود صفت ہے, تعریف کرنے, سلام ہو اس کلمے پر جس کی تعریف کی گئی. تو پہلے جملے کا ترجمہ بھی ایسے ہی کیجئے, سلام ہو السلام علی حجت المعبود, سلام ہو اس حجت پر جو معبود ہے. یعنی کیا؟ یہ معبود کیسے ہیں؟ اسی منزل کو سمجھیے. معبود کہتے ہیں وہ جس کی عبادت ہو, عبادت کہتے ہیں بندگی کو. یہ ایسی حجت ہیں جن کی بندگی ہو. یعنی کیا؟ اصل میں انہی کی بندگی کے ذریعے سے آپ اللہ کی بندگی تک پہنچیں گے. وہ بات جو میں کر رہا تھا, ان کے قریب آؤ. عبادتیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے, نماز اللہ سے قریب ہونے کے لیے, روزہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو بھائی یہ کوئی ایسے ہیں جو اللہ سے قریب ہیں, تو ان کی بھی میں آسان کروں, نماز بندگی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے, روزہ بندگی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو بھائی ان کو بندگی کیوں کہا گیا؟ ان کو حجت معبود کیوں کہا گیا؟ یہ معبود حقیقی نہیں ہے, مگر چونکہ یہ اللہ سے قریب ہیں تو جو ان کی بندگی کی منزل پہ آئے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اصول یہ ہوتا ہے جو جس کے پاس رہے اس میں اس کی صفات آ جاتی ہیں. آپ کو یوں نہ سمجھ آئے تو بہت سال پہلے یہ بات غالب سمجھ گئے تھے. فارسی زبان میں اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے دوست, اور جو کسی کے پاس رہے وہ ہوتا ہے ندیم. میں نے ابھی کہا ان کی بندگی کے ذریعے سے آپ اللہ کی بندگی تک جائیں گے. کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے قریب ہیں. آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے تو ان کے پاس آئیے جو اللہ سے قریب ہیں. یہی تو غالب نے کہا تھا, غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب ندیم دوست سے, جو اس دوست کا ندیم ہوگا, اس کی بارگاہ میں رہنے والا ہوگا, اس سے بوئے دوستی آئے گی. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. بندگی سمجھائیے کیوں کہا گیا امام کو حجت معبود؟ ایسی حجت جس کی بندگی کی جائے. کیوں؟ چونکہ ان کی بندگی سے اس کی بندگی ہوگی. غالب سمجھتے تھے تو کہنے لگے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. یعنی کیا؟ ابو تراب کی بندگی کے ذریعے سے مشغول حق ہوں. یعنی اس بندگی میں یہاں تک رکا نہیں, اس اللہ کے قریب نے مجھے اس کے قریب کر دیا جس کے قریب ہونا تھا. اب اگر بات یہاں تک روشن ہے کہ یہ اللہ سے قریب,
آپ کو ہونا ہے ان کے قریب اور یہ لے کے جائیں گے آپ کو خدا تک. ان کی قربت سمجھنی ہو تو میں نے سمیٹ دیا مشکل گفتگو کو. یہ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ حرم ان کا ہو اور داخل اگر آپ کو ہونا ہو تو جائیں اور 8ویں امام کا اذن دخول پڑھیے. جملہ عجیب ہے بھائی، گھر میرا ہوگا تو اجازت کس سے لیں گے؟ مجھ سے. گھر آپ کا ہوگا تو اجازت ہوگی آپ سے. اب یہ تو ہونے سے رہا کہ بھائی گھر میرا ہو اجازت فضل بھائی سے لی جائے، گھر فضل بھائی کا ہو اجازت مجھ سے لی جائے. قانون ہے جس کا گھر ہوتا ہے اجازت اس سے لی جاتی ہے. یہ اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ گھر ان کا ہے، مگر داخل ہوتے ہوئے کہو علی رضا نہیں، پہلے علی رضا نہیں، استاذن کا یا رب اولن، اے اللہ میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں. روزہ علی رضا کا ہوگا، اجازت پروردگار کی ہوگی. کیوں؟ چونکہ خدا کی آل ہے، اللہ سے اتنا قریب ہے کہ پہلے خدا سے اجازت مانگو، پھر اس کے رسول سے مانگو، پھر حجت سے مانگو. والملائکۃ الموکلین بہذا البقعۃ المبارکہ. اور اے علی رضا اب ان سے اجازت مانگتا ہوں وہ فرشتے جو آپ کے گنبد میں موجود ہیں، وہ فرشتے جو امام رضا کے گنبد میں موجود ہیں. بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ کیا امام رضا کے فرشتے طواف کر رہے ہیں؟ کیا گنبد کے اندر فرشتے موجود ہیں؟ بھائی یوں نہ سمجھ آئے تو زیارت کے جملے سے سمجھیے. امام رضا کی 2 زیارتیں ہیں. میں نے مشکل گفتگو کو بالکل موڑ دیا امام کی طرف. بھائی خدا سے قریب ہے، آپ نے خدا سے اجازت لی، رسول سے اجازت لی، امام سے اجازت لی، فرشتوں سے اجازت لی. کہاں پہ؟ بقعۃ المبارکہ، امام کے گنبد میں فرشتے موجود ہیں. کا زیارت پڑھو. امام رضا کی 2 زیارتیں ہیں، ایک تو آپ پڑھتے ہیں، ایک خاص زیارت ہے امام کی، زیارت جوادیہ، جو 9ویں امام نے اپنے بابا کی پڑھی ہے. وقت کی حجت نے وقت کی حجت کو سلام کیا ہے. تو سوچئے سلام کرنے والا بھی مالک علم لدنی، جس کو کر رہے ہیں وہ بھی مالک علم لدنی. نہ وہاں معیار میں کمی ہے نہ یہاں معیار میں کمی. نہ یہ کوئی بات بڑھا کے کہیں گے نہ وہ کوئی بات بڑھا کے سنیں گے. آپ اور میں جب بات کرتے ہیں تو وہ خراج عقیدت ہوتا ہے. معصوم جب بات کرتا ہے تو وہ خراج حقیقت ہوتا ہے. ایک معصوم ہے جو معصوم کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے. میں نے کیا کہا کہ علی رضا کے گنبد میں فرشتے موجود ہیں. کا زیارت جوادیہ میں جملہ ہے السلام علی الذی، سلام ہو اس پر تربتہ محبت الاملاک والمعراج، جس کی قبر کی مٹی فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. صرف اتنا نہیں، والمعراج، جس کی قبر پہ فرشتوں کو معراج ہوتی ہے. بھائی کچھ ایسے ہیں جن کو معراج وہاں بلا کے ہوئی، فرشتوں کو علی رضا کے روضے پہ آ کے ہوئی. فرشتوں کو معراج 8ویں امام کے روضے پہ ہوئی. صرف اب میں نے اتنی بات سنا دی کہ امام کے گنبد میں امام کے گنبد میں فرشتے موجود ہیں. میرا ذاتی واقعہ، میں اپنے ذاتی واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مگر چونکہ 2 دلائل دے چکا، زیارت سے بھی اور اذن دخول سے بھی، کہ امام کے گنبد میں فرشتے موجود ہیں. تب اپنا ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں. ابھی چند روز قبل میں مشہد میں تھا تو میرے ساتھ ہوا، مجھے نہیں معلوم کسی اور کے ساتھ ہوا کہ نہیں. میں امام کی زری میں کھڑا تھا. اللہ آپ سب کو لے کے جائے. میں نے 3 مرتبہ کوشش کی. امام کی زری ہے، زری کے اوپر فانوس ہے. میں نے ایک مرتبہ زری سے فانوس کی طرف بلند کیا اپنا چہرہ. کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کسی نے میرا سر تھاما اور نیچے کر دیا. میں نے دوبارہ کیا، دوبارہ میرا سر نیچے آیا. تیسری مرتبہ کیا. 10 سے 15 دقیقوں کے بعد ایک زور سا مجھے محسوس ہوا اور میرا سر جھک گیا. میں اسی لباس میں تھا وہاں پہ. میں نے کہا اگر زیارت کا جملہ نہ سنا تھا تو یہ واقعہ میں اپنے واقعات سنانے کا عادی نہیں ہوں، نہ آج تک سنایا ہے. میں زری سے باہر آ رہا تھا تو امام کے حرم کے رواق میں ایک بوڑھے عالم دین بیٹھے تھے. سر پہ ان کے امامہ تھا. میں ان سے قریب ہوا، میں نے ان کو سلام کیا. میں نے ان سے پوچھنا چاہا، میں نے کہا کہ مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ مشہد ہی کے ہیں؟ کہنے لگے میں 100 سال سے زائد ہوں، مشہد ہی میں پیدا ہوا، مشہد ہی میں رہتا ہوں.
تو میں نے کہا میں نے محسوس کیا ہے کہ امام کے گنبد کی جانب جب دیکھو تو لگتا ہے جیسے کوئی سر کو جھکا رہا ہے. کہہ رہے تو اس میں عجب کیا ہے؟ ابھی اس نے دخول میں پڑھا نہیں کہ علی رضا میں حرم میں آ رہا ہوں ان فرشتوں سے اجازت مانگ کے جو آپ کے گنبد میں موجود ہیں. کہنے لگے ملکوتیت کا اتنا زور ہے گنبد رضا میں، اس جملے کی قیمت میں سمجھا نہیں سکتا. ملکوتیت کا اتنا زور ہے گنبد رضا میں کہ بشریت سامنے ٹھہر نہیں پاتی. کیوں؟ چونکہ زیارت میں ہے، امام کے گنبد میں فرشتے موجود ہیں. اجازت لے کے آؤ اللہ سے، اجازت لے کے آؤ رسول سے، اجازت لے کے آؤ فرشتوں سے، داخل حرم رضا ہو جاؤ. اور صرف اتنا، قسم بخدا امام کے ظاہر کا مکان بھی عجب ہے، منزلت بھی عجب ہے. چلیں سن لیجئے، امام کو ماننے والے کا مرتبہ عجب ہے. بھائی پنجتن تک تو سب مانتے ہیں، پنجتن پاک نبی کے نواسے، کمال ہے بعد والے ائمہ تک آنا. یہ حدیث میں نے سنانی نہیں تھی مگر اب میرے ذہن میں آ گئی تو سنا رہا ہوں. 8ویں امام کو ماننے کا الگ مرتبہ بیان ہوا ہے. حوالہ لیجئے، امام کے صحابی ہیں محمد ابن صدقہ، کہتے ہیں ایک روز میں امام رضا کے پاس داخل ہوا، میں امام رضا کے پاس داخل ہوا. کہ جیسے ہی داخل ہوا تو امام نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور کہنے لگے لقئی تو جدی محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و سید العابدین و باقر و جعفر و ابی موسیٰ فی لیلت ھذا. کہنے لگے محمد ابن صدقہ، میں ملا اپنے نانا محمد سے، بابا علی سے، دادی سے، امام حسن سے، امام حسین سے، امام سجاد سے، امام باقر سے اور امام صادق اور اپنے بابا موسی کاظم سے. کہا میں سب سے ملا ابھی اس رات میں. بھئی یہ وہ حدیث ہے جو خالص شیعوں کے لیے ہے. آج آپ کو خاموش رہنے کی اجازت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے، شاید آپ کہیں جگہ بدلی ہے تو مزاج بھی بدل لیجئے. تو بھائی میں نے خود گفتگو کو آسان کر دیا ہے. بھائی تو امام کی بارگاہ میں آیا اور یہ خاص شیعوں کے لیے حدیث ہے. بھائی کہنے لگے مولا نے جیسے ہی دیکھا کہنے لگے میں ابھی رات میں اپنے نانا سے ملا، اپنے بابا علی سے ملا، ائمہ سے ملا. اور ایک جملہ کہا امام نے، کہا ہم یحدثون اللہ، وہ سارے اللہ سے باتیں کر رہے تھے. راوی کہتا ہے اللہ، میں نے تعجب سے کہا اللہ سے باتیں. کہا ایک مرتبہ امام آگے بڑھے اور کہنے لگے اے محمد ابن صدقہ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ میرے پہ نگاہ پڑی میرے جد رسول خدا کی، انہوں نے مجھے قریب بلایا. کہا جب قریب بلایا مجھے اپنے اور علی کے درمیان بٹھایا. تصور تو کیجئے. کہا مجھے اپنے اور علی کے درمیان بٹھایا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے بخن 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 لگا. ترجمہ کروں، واہ واہ میرے بچے، واہ واہ تیرے کیا کہنے. یہ کوئی عام باپ بیٹے کو نہیں کہہ رہا، ایک جانب رسول، ایک جانب علی، درمیان میں علی رضا. ایک مرتبہ جیسے ہی مجھے دیکھا کہنے لگے واہ واہ میرے بچے، واہ واہ تیرے کیا کہنے. اور پھر رسول خدا نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے العارف بہی خیر من کل ملک مقرب و کل نبی مرسل. اے علی جان لو میرے اس بیٹے علی رضا کی معرفت رکھنے والا ہر ملک مقرب سے افضل ہے، ہر نبی مرسل سے افضل ہے. کتنے پریشان ہیں آپ. اچھا میں آدھا سناتا تو آپ نہ ہوتے. ملک مقرب سے افضل ہے علی رضا کا ماننے والا، نبی و مرسل سے افضل ہے علی رضا کا ماننے والا. آپ کہیں گے آپ نے یہ کیا بات کی، نبی و مرسل سے کیسے افضل؟ تو بھئی یہ سمجھانے کے لیے 8ویں علی کی فضیلت میں 4تھے علی کا سہارا لے رہا ہوں. امام تشریف فرماتے، گفتگو کہاں روکی ہے، علی رضا کا ماننے والا کیسے نبیوں سے افضل ہے. کیوں کہا؟ نبی نہ کہتے میں کبھی نہ کہتا کہ بھئی علی رضا کا ماننے والا ملک مقرب سے افضل، نبی و مرسل سے افضل. بھئی سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، آپ کے 4تھے امام بیٹھے تھے اور ایک صحابی امام کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے اے علی ابن الحسین، اے فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ منبروں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے ڈالا کیونکہ اس نے آپ کے دادا کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا. کہا بے شک میں نے کہا ہے.
کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کہاں آپ کے دادا، کہاں نوح یونس، کہاں ان کا زمانہ، کہاں ان کا زمانہ؟ راوی کہتا ہے کہ مرتبہ امام نے اس کو دیکھا، کہا آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند کی. کہا اب آنکھیں کھولو. کہا جیسے اس نے آنکھیں کھولی تو کہتا ہے میں نے خود کو ساحل سمندر پہ پایا. بھائی اسی کو امام زمان کہتے ہیں جو زمانے پہ اختیار رکھے، چشمے زدد میں زمانہ تبدیل ہو جائے. کہا جیسی میں نے خود کو ساحل سمندر پہ پایا میں ایک مرتبہ رونے لگا. بھائی رونے کی عادت تو ان کو بڑی پرانی ہے. ایک مرتبہ میں رونے لگا، میں کہنے لگا علی بن الحسین مجھے واپس لے کے چلیے. یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا خاموش ہو جا. تو جیسے امام نے کہا خاموش ہو جا، میں نے دیکھا سمندر سے ایک پہاڑ جیسا منہ نمودار ہوا. کہا جیسے وہ پہاڑ جیسا منہ نکلا، اس نے جیسے ہی وہ نکلا کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے سلام. کہا امام نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور کہنے لگے اے یونس کو نکلنے والی مچھلی، تجھ پر بھی میرا سلام ہو. اپنی زبان سے فصیح عربی میں بتا تو نے یونس کو کیوں نکلا؟ کہ جیسے ہی امام نے یہ کہا تو وہ مچھلی گویا ہوئی. جب اللہ نے اپنی ربوبیت، رسول اللہ کی رسالت اور آپ کے دادا علی کی ولایت نبیوں پہ پیش کی تو سب نے قبول کی. جب یونس پہ آئی علی کی ولایت تو یونس نے انکار نہیں کیا، کچھ توقف کیا، کچھ دیر کو رکے اور سوال بھی تھا ان کا کہ پروردگارہ میں اس کی ولایت کیسے مان لوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے؟ کہ اللہ کا وہ توقف بھی پسند نہیں آیا. اللہ نے یونس کو میرے پیٹ میں ڈال دیا. ولایت علی پہ انکار نہیں کیا، توقف کیا ہے. علی کا انکار نہیں کیا، علی کو سوچ رہے تھے، علی کو سوچ رہے تھے. مچھلی کے شکم میں آ گئے اور سوال کیا تھا کہ میں نے علی کو دیکھا نہیں ہے. یہاں روک کر سوال کروں کیوں علی رضا کے ماننے والوں کو انبیاء سے افضل کہا گیا؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے نہ دیکھ کے مانا ہے. اسی لیے امام نے کہا میرے اس بیٹے، میرے اس علی رضا کا ماننے والا ملاکین مقرب سے بھی افضل، انبیاء و مرسلین سے بھی افضل. نعرہ حیدری! یہ امام رضا کے ماننے والے کا مقام ہے. بھائی کیوں؟ وہ امام ہے جو خدا سے قریب ہے، جو تمہیں خدا کے قریب لے کے جائے گا. بھائی جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جو خود نور اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کے کان اذن اللہ ہے. بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہے، روایت پڑھتا رہتا ہوں، میرے دل سے بہت قریب ہے. یہی تو ہوا تھا جب کسی نے آ کے 8ویں امام سے کہا اے علی ابن موسیٰ الرضا، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے ہاتھوں پہ مال رکھوں گا. منت پوری ہو گئی، اب منت کیسے بڑھاؤں؟ امام مسکرائے اور امام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، کہنے لگے لا میرے ہاتھوں پہ رکھ دے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اللہ سے قریب ہیں. اسی لیے تو قاجار حکومت کے بادشاہ شاہ عباس قاجار، اس کا جو دیوان ہے، یہ وہ شعر ہے جو آج بھی امام رضا کے صحن کے دروازے پہ لکھا ہے. بادشاہ نے امام رضا کے حرم کو دیکھ کے فارسی میں کہا تھا در توس جلال کبریا می بینم، میں نے توس کی زمین پہ اللہ کا جلال دیکھا ہے. یعنی ایسا امام جو اللہ سے قریب ہے، جس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو خدا تک پہنچ گیا. یہاں روک کے کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت بار کہی ہے، جو بھی حجت خدا ہوگی، خدا کی صفات کی مظہر ہوگی. کیا ہوگی؟ خدا کی صفات کی مظہر. میں شاید پھر ایک موقع دے رہا ہوں، شاید آپ جاگیں. تو بھائی اللہ کی صفات کے مظہر ہوں گے، تو علی رضا کیا ہوئے؟ اللہ کی صفات کے مظہر ہوئے. یہاں روک کر ایک سوال کروں، اللہ کی 3 صفات ذاتی ہیں، باقی ہر صفت ان 3 کی طرف پلٹتی ہے. کون سی؟ اسی لیے ہمارے یہاں علمی زبان میں کہتے ہیں صفات ذاتی، صفات افعالی. صفات ذات صرف 3 ہیں، باقی تمام صفات ان میں آ جائیں گی. کون سی؟ علم، قدرت، حیات. باقی کوئی صفت آپ لے لیجئے. اچھا اللہ کی کوئی صفت بتائیے. اللہ کیا ہے؟ رحیم، رازق. چلے میں دونوں پہ کہہ دیتا ہوں. رازق ہے. علم ہی نہ ہو کس کو رزق دینا ہے تو کیسے دے گا؟ علم ہو، دینے کی قدرت ہی نہ ہو تو کیسے دے گا؟ زندہ ہی نہ ہو، حی ہی نہ ہو تو کیسے دے گا؟
رازقیت پلٹ گئی، علم قدرت حیات. انہوں نے کہا رحیم، پتہ ہی نہ ہو کس پہ رحم کرنا ہے، قدرت ہی نہ ہو رحم کرنے کی، حیات ہی نہ ہو تو کیسے کرے گا. رحمانیت پلٹ گئی، علم قدرت حیات. تو اس کی 3 صفات ذات ہیں، علم قدرت حیات. جو مظہر ہوگا اس میں علم بھی نظر آئے، قدرت بھی نظر آئے، حیات بھی نظر آئے. اس کا علم ایسا ہو کہ امام کہتے نظر آئے جب بھی ہمارے بیٹے علی رضا کو سلام کرنا تو عالم آل محمد کہہ کے سلام کرنا. بچے نے کچھ جگایا ہے آپ کو، میں بھی کوشش کروں گا آپ جاگیں. تو بھائی ایسا ہے کہ بھائی ایسا مظہر ہوگا جس میں علم قدرت حیات نظر آئے. علم بھی ایسا، خدا جب سے ہے علیم ہے، اس کا علم بھی ایسا ہو ماں کی گود میں آئے تو علم ظاہر کرے. خدا جب سے ہے قدرت مند ہے، وہ بھی ایسا ہو کہ گہوارے میں کلہ اشر کو چیرے. حیات ایسی ہو کہ موت اس کی گردے قدم کو چھو نہ سکے. علم ایسا ہو کہ چھٹے امام کہیں اے موسی کاظم، آپ کے یہاں ایسا بیٹا آئے گا جو عالم آل محمد ہوگا. بھائی جہاں 10 جاہل ہوں وہاں کوئی ایک عالم ہو تو الگ بات ہے. اللہ کی قسم مجھے یہ لقب سمجھ میں نہیں آتے. جہاں سارے حسین ہوں وہاں عباس کمرے بنی ہاشم. جہاں سارے معصوم ہوں اللہ کے علم کے وارث ہوں وہاں علی رضا عالم آل محمد. تو بھائی عالم آل محمد، عالم آل اللہ، اللہ کی آل کا عالم، آل محمد کا عالم. کیسا علم ہے، کیسا علم ہے. صرف ایک دلیل دے کے جا رہا ہوں. آ گئے تھے مامون کے دربار میں. مامون نے بہت سے ادیان کے لوگ بلائے کہ اپنے اپنے سوال لکھ کے لے آؤ، اور کہا خبردار علی رضا کو خبر نہ ہو، کہیں تیاری نہ کر لیں. تو یہودیوں کا عالم بلایا، عیسائیوں کا عالم بلایا. جیسے وہ دربار میں آ گئے تو امام کا صحابی ابا سل تہروی کہا ابا سل کہاں، کہا جاؤ علی رضا کو بلاؤ اور ان سے کہو کچھ لوگ سوال کرنے آئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا ہے، کہاں آئے ہیں جواب دے دیجئے. تو ابا سل تہروی کا چہرہ رنگ اڑ گیا، بہت تیز تیز امام کی بارگاہ میں گیا. کہا مولا مامون نے آپ کو بلایا ہے. کہا بلایا مجھے، گھبرایا ہوا تو ہے. کہا مولا سوال و جواب کی محفل ہے. تو کہا تجھے میرے علم پہ یقین نہیں ہے؟ میں روک کر کہوں ہم نے کسی ایسے کو تھوڑی امام مانا ہے جس کو حلوہ نظر آتا ہو. جو دیکھ کے بتائے وہ زہرا کے گھر کا امام ہی کیسا ہے. تو بھائی کہا مجھے بلایا تو کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا نہیں، یہ مناظرے والے سوال عجیب و غریب کرتے ہیں. کعبہ سل ابھی تو میرے لیے پریشان ہے، جب میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. یہاں سے ایک مرتبہ امام چلے، وہاں یہ سارے عالم آ گئے. امام جیسے ہی بلندی پہ آئے کہا تم میں پہلے کون سوال کرے گا یا میں کر لیتا ہوں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے تم آغاز کرو. تو ایک مرتبہ عیسائی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ تو امام مسکرائے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، مریم کے لال، معجز نما، مردوں کو زندہ کرنے والے، بیماروں کو شفا دینے والے. پھر ایک جملہ امام نے کہا نماز روزے سے پرہیز کرتے تھے. نماز روزے سے پرہیز کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. وہ سر بڑھانے لگا تاکہ ایسے شخص سے بلا لیا مناظرے کے لیے. ان کو یہی علم نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سارا دن روزے سے رہتے تھے، ساری رات نمازیں پڑھتے تھے. امام نے کہا اچھا نماز روزہ کرتے تھے، کہاں کرتے تھے؟ کہا نماز روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت. کہا تو خود بتا جو عبادت کرتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے. وہ اللہ نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے. کہا میں کوئی سوال کروں تجھ سے؟ کہا آپ نے میرے سوال سے میرا یہ حال کیا ہے، مجھے معاف کیجیے. امام نے رخ کو پھرایا، عالم آل اللہ، عالم آل محمد. یہودی کھڑا تھا. کہا اچھا کیا بات ہے اے یہودیوں کہ تم موسیٰ تک سب نبیوں کو مانتے ہو، ان کے بعد والے نبیوں کو نہیں مانتے؟ تو کہا علی رضا سیدھی سی بات ہے، ان کے بعد والے نبیوں کے جو معجزات ہیں وہ ہم نے دیکھے نہیں. کہا موسیٰ کے دیکھے تھے؟ کہا نہیں کتابوں میں آئے ہیں. کہا کون سی کتاب میں؟ کہا توریت میں آئے ہیں.
امام نے کہا اچھا ذرا توریت کو کھولو. وہ دور کھڑا تھا. کہا جہاں سے کھولا ہے وہاں دائیں جانب سے سنو. کہا جہاں سے کھولا ہے دائیں جانب سے سنو. ایک مرتبہ دیکھو توریت کہہ رہی ہے, میں نے آج بھی دیکھا ہے توریت میں آج تک یہ آیت عبرانی میں موجود ہے. کہا دیکھو توریت کہہ رہی ہے وَتَجَلَى رَبُّكَ, اور تمہارے رب کی تجلی نازل ہوئی جبل سیرا وہ جبل سینا وہ جبل الفاران, سینا کے پہاڑ پہ, سعیر کے پہاڑ پہ اور فاران کے پہاڑوں پہ. کہاں لکھا ہے؟ کہا بتاؤ سینا پہ کس پہ آئی؟ کہا ظاہر سی بات ہے تورے سینا پہ موسیٰ پہ. کہا اچھا آگے جبل سعیر, سعیر کے پہاڑ پہ کس پہ آئی؟ وہ خاموش ہوا. کہا عیسیٰ ابن مریم پہ. عیسائی برابر سے بولا عیسیٰ ابن مریم پہ. کہا اچھا اب رہ گیا جبل فاران, تو جاؤ کسی سے پوچھ لو جبل فاران مکہ کو کہا جاتا ہے, اور مکہ کی پہاڑیوں میں ایک پہاڑی ہے ہرا, اور میرے نانا محمد کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ پہ وحی آئی. کہا اس نے جیسا سنا وہ ایک مرتبہ پریشان ہوا. کہا میں یہاں کھڑا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہیں, مجھ سے اچھی توریت آپ پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے توریت کو کہاں سے کھولا؟ کون سا صفحہ آیا؟ امام نے کہا آگے سن اور آگے سمجھ. اس نبی کے 12 جانشین ہوں گے. کہا لکھا ہوا ہے, کہا ان میں 8واں میں ہی ہوں. ان میں 8واں میں ہی ہوں, ان میں 8واں میں علی رضا ہی ہوں. بھائی اس کا مظہر ہے جو علم رکھتا ہے علم لے کے آئے گا. اس کا مظہر ہے جو قدرت رکھتا ہے قدرت لے کے آئے گا. اب قدرت کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ قرآن میں کہنے لگا هو الذی یصورکم فی امہاتکم فی بطونکم, اور وہ اللہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت بتائی ہے. کیا کرتا ہے اللہ؟ یصورکم, تمہاری تصویریں بناتا ہے. کہ تمہاری تصویر اور اللہ کی تصویر میں فرق ہے. تصویر تم بھی بناتے ہو, تصویر اللہ بھی بناتا ہے. میں گفتگو وہیں کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں تبھی تو ایسے ہیں, اللہ کے قریب ہیں تبھی تو اللہ کے مظہر ہیں. ان کے ذریعے اللہ کے قریب جاؤ گے کیونکہ یہ مظہر ہیں, قدرت دکھائیں گے. تو اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تصویر بناتا ہے تم بھی بناتے ہو, مگر فرق ہے تمہاری تصویر بے جان ہوتی ہے, اللہ کہہ رہا ہے میری تصویر جاندار ہوتی ہے. میری تصویر جاندار ہو جاتی ہے, میری تصویر جاندار ہو جاتی ہے. اللہ کی تصویریں جاندار کیسے ہوتی ہیں کبھی سمجھ میں نہ آتا. اگر باب الحوائج کا یہ بیٹا علی رضا نہ ہوتا, مامون کے دربار میں تھے, جادوگر نے توہین کی, ایک مرتبہ چہرہ امامت پہ جلال آیا, جیسے سامنے کتا لگائے وہاں قالین لگا تھا. کہنے لگا اگر اتنا اختیار ہے تو تصویر پہ شعر بنا ہے, تصویر کو زندہ کر دیجئے. یہ قدرت اللہ کی ہے کہ اللہ کی تصویریں جاندار ہوتی ہیں, یہ اس قدرت کا مظہر ہے. ایک مرتبہ اشارہ کیا, قالین سے شعر برآمد ہوا, تصویر میں جان آ گئی. یہ کام خدا کرتا ہے یا اس کی حجت؟ سوال کروں میں آپ سے, جو یہ شعر آیا تھا اس کی ماں کون تھی؟ اس کا باپ کون تھا؟ کس صلب سے تھا؟ کس شکم سے تھا؟ کوئی بھی نہیں. بس جشن کے اندر یہ جملہ کہوں گا, سمجھ جائیے گا عقیدے کا جملہ ہے. جن کا معجزہ وسائل ولادت کا محتاج نہ ہو, جن کا معجزہ وسائل ولادت سے پاک ہو, وہ خود کتنے پاک ہوں گے. کتنے پاک ہوں گے, وہ خود کتنے پاک ہوں گے. علم ہوگا ان سے ظاہر ہوگا. بھائی امام رضا
کون سے امام؟ شکر ہے شیخ صاحب نے آپ کو جگایا ہے بھائی. میری پہلی نقطے سے ابھی تک کی گفتگو ہے ہی عقیدے والوں سے. میں تب سے بات یہ کر رہا ہوں اللہ کے قریب لوگ. تو بھائی اللہ کا یہ کمال ہے نا کہ تصویر بنائے جاندار یا علی رضا شیر کو جاندار کرے, جن کا معجزہ محتاج ولادت نہ ہو, محتاج وسائل ولادت نہ ہو, ان کا خود آنا کتنا پاک ہوگا. یار روک کر کے میں نے علم بھی سمجھا دی, قدرت بھی سمجھا دی. میں نے کہا تھا کوئی صفت ہو, اچھا علم, قدرت, حیات سمجھانے سے پہلے دوسری بھی تمام صفتیں جو اس سے نکلی ہیں, جو میں کہہ چکا, وہ بھی انہی میں نظر آئیں گی. ایک سمجھا رہا ہوں, اللہ کی رحمانیت دیکھنی ہو تو علی رضا کو دیکھیے. ذہن میں آ گیا, سنا رہا ہوں, نہ جانے کہاں سے آ گیا. بہت سے لوگوں کو بحثیں ہوتی ہیں آج کل, ان کو بھی جواب ہو جائے گا اس میں. اللہ کی رحمانیت دیکھنی ہو, حجت ہے, یہی دکھائیں گے. دے دوں مثال, اللہ آپ کو مشہد لے کے جائے. امام رضا کا جو حرم تعمیر ہوا نا, شاہ عباس صفوی نے بنوایا. شاہ عباس صفوی نے یہ ذمہ داری سپرد کی عالم جدید, بہت بڑے عالم, آغا بہائی, شیخ بہائی, حرم میں ہی مدفون ہیں, ان کے حوالے کر دی کہ آپ امام کا حرم تعمیر کروائیں اپنے طریقے سے. انہوں نے اصول رکھا کہ ہر مزدور آئے گا وضو کر کے اینٹ اٹھائے گا. تعمیر حرم رضا میں کوئی بے وضو نہیں آئے گا. تعمیر شروع ہوئی. اچھا یہ اتنے بڑے عالم ہیں, صرف عالم نہیں ہیں, علوم کیمیا سے بھی باخبر ہیں, علوم حیوانات سے بھی, علم جنات سے بھی. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, 2 دے دیتا ہوں. اگر آپ امام رضا کے روضے کے مینار دیکھیں تو شیخ بہائی نے 4 مینار بنائے ہیں, آج بھی 4 ہیں, مگر چاروں کی جو اینٹیں ہیں وہ الگ طرح لگی ہیں. میری طرف دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا. کچھ کی اینٹیں سیدھی ہیں, ایک مینار کی, دوسرے کی لیٹی ہوئی ہیں, تیسرے کی یوں ہیں, اور چوتھے کی یوں 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 ہے. اور پوچھا گیا کیوں ہے؟ کہا یہ ایسا نقش ہے ان 4 میناروں کے درمیان کہ جنات قابض ہو جاتے ہیں. ان نقوش کے ذریعے سے یہ مینار جنات پہ قابض ہوں گے. میں شیخ بہائی کا علم نہیں پڑھ رہا. چلے ایک اور مثال لیتا ہوں, اللہ آپ کو نجف لے کے جائے. نجف میں آج بھی مولا علی کے سرہانے کی جو دیوار ہے وہ شیخ بہائی نے بنائی تھی, اور وہ ایسی بنائی کہ آج تک سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اس دیوار کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے. پہلی کرن آتی اس پہ ہے, آخری جاتی اس سے ہے. تو شیخ بہائی کو ذمہ داری دی گئی کہ امام رضا کا حرم تعمیر کرائیے. انہوں نے کام کا آغاز کیا, ہو رہا تھا. اللہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں مشہد لے کے جائے, اللہ آپ کو امام رضا کی شاہی دکھائے. بھائی مشہد کا ذائقہ الگ ہے. تو بھائی ایک مرتبہ جیسا ہی مشہد تعمیر انہوں نے شروع کی تو امام کا صحن شفا ہے, اس میں سونے کی سبیل بھی ہے, آج اس میں امام کی شفا کی جالی بھی ہے. اگر آپ اس جالی کو دیکھیں تو اس جالی میں سے سیدھا امام کی زری نظر آتی ہے سامنے, امام کی زری, اور اسی کے سیدھ میں امام کا سر ہے, یعنی قدم سے بڑھ کے جو سر ہے امام کا جس طرف, وہ زری سے, اس جالی سے, صحن شفا کی جالی سے سیدھ میں ہے. تو شیخ بہائی کام کرا رہے تھے, کہا تم تعمیر کرو, مجھے اصفہان جانا ہے کچھ کام سے. تو جو یہ دروازہ ہے نا صحن شفا کا جالی کے ساتھ, کہا میں اس کو بند کر کے جا رہا ہوں, جو زری میں اترتا ہے, کہا اس کو تعمیر نہ کرو, باقی تمام دیواریں بناؤ, رواق بناؤ, صحن بناؤ, چھتیں بناؤ, یہ دروازہ نہ بنانا جب تک میں واپس نہ آؤں. شیخ بھائی کہہ کے چلے گئے. کہتے ہیں میں کچھ دن بعد واپس آیا, دروازہ بنا ہوا تھا. مجھے غصہ آیا, میں نے مزدوروں کو بلا لیا, کہا میں نے منع کیا تھا دروازے کو نہیں بنانا, دروازہ نہیں بنانا, کیوں بنایا؟ کہا ہم کو بادشاہ نے حکم دیا تھا. شیخ بھائی بادشاہ کے پاس گئے, شاہ عباس صفوی. کہا بادشاہ آپ نے مجھے ذمہ داری دی حرم امام کی, تب آپ مداخلت کر رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے کہا تھا نا, آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے, میں نے دروازہ روکا تھا, آپ نے دروازہ کیوں بنوایا؟ کہا مجھے میرے بھی بادشاہ نے حکم دیا. کہا آپ کو کس نے حکم دیا؟ میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کہا امام رضا خواب میں آئے اور حکم دیا کہ دروازے کو بنا دو, اور جو امام نے جملہ کہا ہے وہ بعد میں سناؤں گا, پہلے سن لیجئے کیوں حکم دیا. شیخ بہائی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا کہ امام رضا خواب میں آئے اور پھر امام کا وہ جملہ سنا جو امام نے بادشاہ سے کہا, شیخ بہائی رونے لگے. کہا میں گیا تھا, میں نے سوچا تھا کہ میں ایسا تعویذ بناؤں گا, ایسا طلسم بناؤں گا کہ امام کے دروازے میں اس کو رکھ دوں گا, کوئی گنہگار بھی دروازے سے گزر کے امام رضا کی زری میں نہیں جا پائے گا.
کہ میں نے ایسا تعویذ رکھنا تھا تاکہ کوئی گنہگار امام رضا کی ذریعے میں نہ آ سکے، امام رضا کی ذریعے میں آ نہ سکے۔ امام رضا نے بادشاہ کو خواب میں کہا شیخ بہائی سے کہنا اگر ایسا تعویذ لگانا ہے تو اپنے گھر لگائے، گنہگار میرے پاس نہ آئے تو کہاں جائیں؟ کہ گنہگار میرے پاس نہ آئے تو کہاں جائیں؟ دروازہ کھلا ہے سب کے لیے علی رضا کا۔ اللہ کی رحمانیت یہاں سے ظاہر ہوگی۔ آخری مرحلہ گفتگو تمام۔ اللہ کا علم یہاں سے ظاہر ہوگا، اللہ کی قدرت یہاں سے ظاہر ہوگی، اللہ کی رحمانیت یہاں سے ظاہر ہوگی۔ تبھی تو فرماتے ہیں من زارنی فی غربتی، جس نے پردیس کے عالم میں مجھ علی رضا کی زیارت کی، انا ضامن لہو، تو میں اس کا ضامن ہوں۔ کہ مولا کہاں؟ امام صرف ضامن آہو تھوڑی ہیں، ہرنی کے ضامن تھوڑی ہیں۔ میں وہ روایتیں نہیں سنا رہا جو آپ کی سنی ہوئی ہیں، صرف ضامن آہو نہیں ہے، امام کا مطلق لقب ہے ضامن۔ کس چیز کے ضامن؟ میں نے کہا نا اللہ کے گنہگار بندوں کے لیے جو دروازہ کھلا ہے وہ علی رضا کا دروازہ ہے۔ کہنے لگے جو میری زیارت کو آئے گا وَأَنَا ضَامِن لَهُ أَنْ أَزُورَهُ ثَلَاثَةَ الْمَوَاطِن، تو مجھ علی رضا پہ واجب ہے کہ میں 3 مقامات پہ اس کی زیارت کے لیے جاؤں۔ کا مولا کب کب؟ کا عند تطائر الکتب، جب اعمال نامے بانٹے جا رہے ہوں گے میں علی رضا اپنے زائر کے ہاتھ میں اعمال نامہ خود دوں گا۔ کا دوسرا کا عند الصراط، جب صراط سے گزرنا ہوگا میں علی رضا اپنے زائر کو خود گزاروں گا۔ کا عند المیزان، جب پلڑے پہ ایمان و اعمال تولے جائیں گے اور میرے کسی زائر کے اعمال کم ہوں گے تو میں اپنے اعمال اسے دوں گا۔ کیونکہ میرا ظاہر ہے، امام ضامن ہے، اللہ کے علم کے مظہر، اللہ کی قدرت کے مظہر، اللہ کی رحمانیت کے مظہر۔ آخری جملہ منزل لے رہا ہوں، اللہ حی ہے، اللہ حیات رکھتا ہے، اس کو موت آ نہیں سکتی، تو حجت خدا بھی تو کوئی ایسی ہو۔ منزل محفوظ کیجئے گا، اسی پہ آپ کی عقیدت بلند ہوگی، اسی پہ تمام ہوگا۔ راوی کا نام ہے سبیح دیلمی، کہتا ہے مامون کے بہت قریب لوگوں میں تھا میں۔ سبیح دیلمی کہتا ہے مامون کے بہت قریب لوگوں میں تھا میں، اور چاہنے والا امام رضا کا تھا، مگر تقیہ کا دور تھا۔ کہ ایک روز مامون نے مجھے اور 30 افراد کو بلایا جو اس کے بہت قریب تھے۔ کہنے لگا یہ زہر میں بجھی تلواریں اٹھاؤ، سب اٹھاؤ۔ کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دی، کہ ہم سب نے لے لی۔ کہ اچھا کام ایسا ہے اگر تم لوگوں نے کر دیا تم سب کو ایک ایک کو 10-10 ہزار دینار دوں گا اور ہر ایک کے نام زمین لکھوں گا۔ کہ ہم راضی ہو گئے۔ کہ کام کیا ہے؟ کہ رات کا وقت ہے، علی رضا کے گھر جاؤ، جس حالت میں جاؤ پاؤ علی رضا کو قتل کر دو۔ کہ ہم نے ایک مرتبہ تلواریں لی۔ سبیہ دیلمی کہتا ہے ظاہر میں چاہنے والا تھا مگر پابند حکم ہے۔ کہ میں ان سب کے ساتھ چلا۔ کہ جیسے میں علی رضا کے گھر میں داخل ہوا امام بستر پہ کروٹ بدل رہے تھے۔ کہ یہاں سے امام نے کروٹ بدلی، میں نے محسوس کیا امام زیر لب کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہ یہاں سے ان 30 لوگوں نے امام پہ حملہ کیا۔ کہ مجھ میں آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کہ انہوں نے تلواریں چلائیں، امام کا گوشت سے گوشت جدا ہوا، جوڑ سے جوڑ جدا ہوا، خون سے خون الگ نظر آنے لگا۔ کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام کے بدن کو پیسا، چادر میں لپیٹا، چادر سے تلواریں صاف کی، واپس مامون کے دربار میں پہنچے۔ مامون نے کہا کام کرائے؟ کہ کرائے۔ کہ ایسا کیا کہ بدن کے گوشت کو گوشت سے جدا کیا، ہڈی کو ہڈی سے جدا کیا، امام کے بدن کو پیسا ہے۔ کہ اچھا تم میں سب سے پہلی تلوار لے کے کون بڑا تھا؟ کہ سارے بولے سبیح دیلمی۔ کہ جبکہ میں تو گیا ہی نہیں تھا آگے۔ کہ مامون نے فوراً 10,000 دینار مجھے دیے، زمین میرے نام لکھی، مجھے کبالا دیا، تو اس کو راز رکھنا۔ کہ جیسی فجر کا وقت قریب آیا مامون نے ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا، آستین بلند کی، گریبان چاک کیا، پا برہنا ہوا، جا کے دربار میں بیٹھ گیا۔ کہ ابھی لوگوں سے پرسہ لوں گا۔ کہ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا، کہنے لگا جا کے خود تو دیکھوں۔ کہ جیسے ہی غلاموں کو لیا، کہ رکو پہلے غلام دیکھ کے آئیں تاکہ شک نہ ہو۔ کہتا ہے غلام کو بھیجا، غلام گیا، غلام واپس آیا سر پٹاتے ہوئے۔ کہ مامون حجرے میں سے کسی کی آواز آ رہی ہے۔
حجرے میں سے کسی کی آواز آ رہی ہے. جملہ آخر میں ایسا ہے اسی پہ آپ کی معراج ولایت ہوگی, اسی پہ تمام کروں گا. اللہ کی حیات کا مظہر کا مامون نے کہا آواز آ رہی ہے, کیا تم لوگوں نے کام نہیں کیا؟ کہا ہم مکمل کر کے آئے. ایک مرتبہ مامون کب کب آنے لگا, گھبرانے لگا. کہا سبیح دلمی میرے قریب آؤ, تم علی رضا کو اچھا جانتے ہو, ایک مرتبہ تم جا کے دیکھو, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. سبیح دلمی کہتا ہے میں آگے آگے چلا, مامون میرے پیچھے پیچھے چلا. کہا جیسے کہ مرتبہ امام کا گھر قریب آیا اور مامون باہر کھڑا ہوا اور میں وارد حجرہ ہوا, تو میں نے کیا دیکھا, امام رضا مصلی پہ بیٹھے. امام رضا مصلی پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جیسے ہی میں داخل ہوا, ایک مرتبہ امام نے جلال والی آنکھوں سے میری طرف دیکھا. اللہ کی آنکھوں میں اللہ کا جلال آ رہا ہے. کہ جیسے کہ مرتبہ امام نے مجھے دیکھا, قرآن کی آیت پڑھی. کہا سبھی جا کے مامون سے کہہ دے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھوکے مار کے بجھا دے. اللہ کا نور کبھی نہیں بجھے گا, اللہ کا نور, اللہ کا نور کبھی نہیں بجھے گا. اے شاہ خراسان کا, میں مصروں پہ تمام کرتا ہوں, موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. بھئی جن کے چاہنے والے ایسے ہوں, حدیث ہے آپ کے امام کی, من احب ان یلقی اللہ عز وجل وہو ضاحک فلیتولی علی ابن موسیٰ الرضا, جو چاہتا ہے کہ اللہ سے مسکراتا ہوا ملے اسے چاہیے کہ علی رضا کی ولایت رکھے. بھئی جس کی اپنی زندگی ایسی ہو, نہ تلوار کا اثر ہو نہ حملے کا اثر ہو, ہے شاہ خراسان کا روضہ میرے آگے, میں پیچھے ہوں سجدے میں ہے کعبہ میرے آگے, میں نام رضا لے کے نکلتا ہوں جو گھر سے, خود موت دیا کرتی ہے پہرا میرے آگے. جس کے نام کا سکہ موت سے امان دے دے وہ علی رضا اللہ کی حیات کا مظہر نہیں ہوگا, وہ علی رضا اللہ کی حیات کا مظہر نہیں ہوگا. آپ نے خاموشی سے سنا, اس لیے ایک منزل دے رہا ہوں تاکہ ختم کروں. اسی لیے چونکہ رضا ہے, رضا کے بہت سے معنی ہیں, صرف ایک معنی تمام. پوچھا گیا تھا امام جواد سے, آپ کا وہ بابا جو اللہ کے علم کا مظہر, آپ کا وہ بابا جو اللہ کی قدرت کا مظہر, آپ کا وہ بابا جو اللہ کی حیات کا مظہر, ان کو رضا کیوں کہا گیا؟ امام مسکرائے اور کہنے لگے کانا رضا رسول اللہ فی الارض و رضا اللہ فی السماء, کیونکہ میرا بابا آسمانوں پہ اللہ کی رضا ہے, زمین پہ رسول خدا کی رضا ہے. یعنی کیا؟ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ زمین پہ رسول اللہ کس سے راضی, علی رضا کو دیکھیں. اور اگر آسمان والے دیکھنا چاہیں کہ آسمان والوں میں اللہ کس سے راضی, تو اللہ کی طرف نہیں علی رضا کی طرف دیکھیں. جبرائیل علی رضا کی طرف, میکائیل علی رضا کی طرف, اسرافیل علی رضا کی طرف, میں آسان کر کے کہوں آدم علی رضا کی طرف, نوح علی رضا کی طرف. جو زمین والوں کو رضی اللہ بنائے وہ مصطفیٰ ہے, جو آسمان والوں کو رضی اللہ بنائے وہ علی رضا ہے. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین, بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین, اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. پروردگارہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ اگر ہماری جانب سے کوئی کوتاہی ہو تو ہمیں معاف فرما. پروردگارہ حاضرین کا آنا قبول فرما, سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما, جو بیمار ہیں بحق کے سامن الحجج ان کو شفا یابی عطا فرما, وباؤں کا خاتمہ فرما. پروردگارہ امام ضامن کا واسطہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما, مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ آل محمد کے دشمنوں کو غارت فرما, آل سعود آل یہود کو غارت فرما. پروردگارہ ایران عراق حج و عمرہ و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما.
پروردگارہ امتحان آل محمد کا واسطہ میں دنیاوی و اخروی امتحانوں میں کامیابی عنایت فرما. پروردگارہ جناب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.